जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और मैं अभी आया हूँ नए वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी से। उसमें क्या हुआ उसका हाल आपको बताना है, और जो आज शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी असम्बली में उसके हवाले से भी कुछ बात करनी है। पहली बात तो ये है कि जितने लोगों से मुलाकात हो रही है वो सारे इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि कुछ तब्दील पाकिस्तान लग रहा है। वो जो इंतशार था, वो जो गुस्सा था, वो जो नफ़रत थी, वो अचानक सबसाइड हो गई है, कम हो गई है और लोग पुरअमन से हो गए हैं और अब हुकूमत को और नज़र से देखने लगे हैं। पहले हुकूमत सिर्फ गद्दार, चोर, डाकू इस तरह के नारे लगाती थी, लेकिन अब जो हुकूमत है वो कोई रिलीफ़ की बात करती है, कोई अमन की बात करती है, तमाम जमातों को साथ मिलकर लेके चलने की बात करती है, इत्तफ़ाक़ की बात करती है और इकॉनमी पर बात होती है। जो गुज़िश्ता कुछ अर्से सिर्फ आपके साथ नहीं हुई, सिर्फ झूठ बोला गया है कि दुनिया में बड़ी महंगाई है इसलिए यहाँ महंगाई है, दुनिया में बड़ी महंगाई है इस वजह से हम IMF के पास चले गए, चोर डाकू ये वो सुन के कान पक गए थे। पहले बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म की स्पीच की, शहबाज शरीफ साहब की आज जो असम्बली में की, और उससे पहले जो तहरीक इंसाफ ने तमाशा किया कि हम इस्तीफ़े दे देंगे और चले जाएंगे, और फिर जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर करना शुरू की तो लोगों ने कहा जी लो जी 3 घंटे गए। लेकिन शुक्र है आज उन्होंने इतना सर नहीं खाया और उसके बाद इस्तीफ़े दे दिए। इस्तीफ़े ऐलान से नहीं होते, इस्तीफ़े जमा करवाने पड़ते हैं और अभी तक की इतलात हैं इस्तीफ़े जमा नहीं हुए। और जमा ना होने की वजह यह है तकरीबन 168 लोग हैं तहरीक इंसाफ के, 70% लोग इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। उसकी वजह भी बड़ी वाज़ेह है। उसकी वजह यह है कि वो लोग पहली दफ़ा MNA बने हैं, तहरीक इंसाफ के साथ रहे हैं, अब उनके बाद इत्तेहादी जमातों ने उन्हें ना कर दी है और तहरीक इंसाफ के टिकट पर उन्हें दोबारा इलेक्ट होने का कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। तो अभी 1.5 साल बाकी है, 1.25 साल, तो वो अपनी इस लग्जरी को क्यों छोड़े। तो तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हुआ, इसलिए इस्तीफ़ों का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन ऐलान किया गया लेकिन इस्तीफ़े जमा नहीं करवाए गए। और मैं आपको बताऊं ये जमा भी नहीं करवाए जाएंगे, ये इसी तरह ये होता रहेगा और जैसे पहले इन्होंने वापस ले लिए थे इसी तरह ये वापस भी ले लेंगे। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की, बड़ी अच्छी तकरीर की, अनएक्सपेक्टेडली। कोई उसमें नफ़रत की बातें नहीं थी, कोई इख्तलाफी नुक्ता नज़र नहीं था, किसी को चोर डाकू नहीं कहा, किसी पे इंतकामी कार्रवाई का ऐलान नहीं किया, किसी के बारे में नहीं कहा कि इन सब को मैं उठा के जेल में डाल दूंगा और जेल में AC भी नहीं दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। और उन्होंने जो है इकॉनमी की बात की, पेंशनियर की पेंशन में इजाफ़ा किया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया, बेसिक सैलरी 25,000 कर दी। ये 3 बड़े इक़दामात हैं और ये 3 इक़दामात उस मईशत में हुए हैं जहाँ पर चंद दिन पहले आपको यूँ लग रहा था कि आपके सारे इदारे कोलैप्स कर जाएंगे। और उस तकरीर का बहुत रिस्पांस अच्छा आया। तुर्की से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कॉल आई, तहनीत का पैगाम आया। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि चाइनीज़ की मीडिया पर वो जो इमरान खान ने तमाशा बनाया था ना कि अमरीकी साजिश, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पे सबसे ज़्यादा खुश चाइनीज़ हैं। चाइनीज़ मीडिया थ्रू आउट आज शहबाज शरीफ की कवरेज करता रहा और उनको पाकिस्तान का दोस्त करार देता रहा और बड़े मुस्बत ख़यालात का इजहार करता रहा। तो ये बड़ी अचीवमेंट है और मुझे इससे लगता है कि दूसरे ममालिक से भी पैगाम तहनीत आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान से तो कोई बात करना पसंद नहीं करता था। अब तवक्को ये की जा रही है कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ पहला दौरा जो है वो चाइना का ही करेंगे, ताकि वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई हुई है कि अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ है तो चाइना सबसे ज़्यादा खुश है, ये अमेरिका कैसा ख़िलाफ़ है कि चाइना सबसे ज़्यादा खुश हो गया। तो ये अहमकाना सी बात थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि जो लेटर है
اس کی ہم تحقیقات کرائیں گے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ تحقیقات ضرور کروائیں گے، اور اس کا کچا چٹھا سب کے سامنے آئے گا، اور اس میں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بھی بنے گا، اور پھر اس میں کوئی جج لگائیں قاضی فائز عیسیٰ جیسا، جو کہ اس کی صحیح تحقیقات کرے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ تو یہ تو ان کی تقریر کے حوالے سے تھا۔ پھر وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں ہمیں مدعو کیا گیا۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو وہاں پر ہمیں اس وقت تک اطلاع نہیں تھی، 7 بجے تک ہم لوگ وہاں پہنچے، تو اس وقت سنا تھا کہ تقریب 8 بجے ہوگی۔ تو وہ ظاہر ہے بڑے سیکیورٹی ارینجمنٹ ہوتے ہیں، تو 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے۔ اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ عارف علوی صاحب اپنی بیماری کا اعلان کر چکے ہوئے ہیں اور وہ حلف نہیں لیں گے، لیکن زیادہ تر سپیکولیشن یہی ہو رہی تھی کہ وہ نہیں آئیں گے۔ پھر صادق سنجرانی کا ہم نے سنا کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن میں ابہام تھا کہ شاید وہ انکار کر دیں تو پھر کیا ہو۔ مسلم لیگ نون کے، پی ڈی ایم کے، پیپلز پارٹی کے اور مولانا فضل الرحمان کے جو پارٹی ہے اس کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ سب لوگوں نے تقریباً ایک ہی جملہ کہا کہ جو مشکل وقت ہم پر تھا اور جو مشکل وقت پاکستان پر تھا، شکر کیجئے کہ وہ مشکل وقت گزر گیا ہے۔ تقریباً سبھی لوگوں نے بات کی اور چہرے لوگوں کے خوشی سے کھلے ہوئے تھے، اور یوں جیسے آزاد فضا میں سانس لے رہے ہوں، کہ انہیں یوں لگ رہا تھا کہ اب ان کے اوپر کوئی تہمت لگانے والا، کوئی غدار، چور، ڈاکو، دشمن اور اس طرح کی نفرت انگیز باتیں کرنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آتے رہے، رانا ثناء اللہ بھی آئے اور خواجہ آصف بھی وہاں پہ موجود تھے، خرم دستگیر تھے، مریم اورنگزیب تھیں اور مصدق ملک تھے، بہت سارے لوگ تھے، طلال چودھری تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ ملک احمد خان جو پنجاب کے ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، خواجہ سعد رفیق بھی آئے، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ سب اس بات پر شکر ادا کر رہے تھے کہ ایک دور ستم بیت گیا ہے، ایک کڑا وقت گزر گیا ہے، اور اب پاکستان پراسپر کرے گا۔ لوگوں کے آنے پہ جو ڈیفرنٹ لوگوں کا ریئیکشن ہوتا تھا وہ بھی آپ سے شیئر کرنا ہے، کہ مثلا جب احسن اقبال آئے لوگوں نے ان کو بڑی پذیرائی دی، جب خرم دستگیر خان آئے تب بھی تالیاں بجیں، اور خواجہ آصف کے حوالے سے بھی لوگوں نے اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ رانا ثناء اللہ آج بالکل خاموش تھے، اور وہ یوزلی اتنے خاموش ہوتے نہیں، اور جو ہے وہ گپ شپ مارتے ہوتے ہیں، لیکن آج وہ بالکل کوائٹ تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تو وہ اب پتہ نہیں وزیر داخلہ بننے کا ان کا امکان تو بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے جو پی ٹی آئی نے تماشے کی ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ان کے ذہن میں فکر تو ہوگی۔ اور پھر سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی شہباز شریف آ جائیں گے اور صادق سنجرانی آئیں گے، لیکن دل میں یہی تھا کہ کہیں صادق سنجرانی بھی نہ آئیں تو پھر کیا ہو۔ پھر دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں تھا، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں تھا، ابصار عالم تھے، مرتضیٰ سلنگی تھے، مطیع اللہ جان تھے، صحافیوں میں نجم سیٹھی تھے، جگنو محسن تھیں، منیز جہانگیر تھیں، آسماں شیرازی تھیں، بی بی سی کے کچھ لوگ تھے، پی ٹی وی کی ٹیم تھی، وہ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور یہی چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ اگر صادق سنجرانی نہ آئے تو کیا۔ پھر اس کے بعد اچانک بہت ساری تالیاں بجیں، اور پھر حمزہ شہباز آئے، ان کا لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے زیادہ تالیاں بجیں، اور یہ وہ وقت تھا جب مریم نواز ہال میں داخل ہوئیں، اور اس کے بعد تھرو آؤٹ اٹینشن جو ہے وہ مریم نواز پہ ہی رہی۔ لوگ اٹھ کے ان کو ملتے رہے، سلام کرنے کے لیے وہاں پہنچتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان جب تشریف لائے بہت زیادہ کلیپ ہوئی۔ بلاول بھٹو کے آنے پر لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، اور پھر ان بلاول بھٹو نے، مولانا فضل الرحمان نے، مریم نواز نے، یہ تقریباً آگے بھی گئے اور لوگوں کو ملے بھی، ان کا حال چال بھی پوچھا، تو لیکن اٹینشن ساری جو ہے وہ 3 لوگوں پہ، مولانا فضل الرحمان پہ اور بلاول بھٹو پہ اور مریم نواز پہ رہی، اور ان میں سے بھی اگر دیکھا جائے تو اصل فوکس جو ہے تقریب کا وہ جو ہے مریم نواز رہی۔ پھر اس دوران وقت گزرتا جا رہا تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا، تقریباً 9 بج کے
5-7 منٹ کے اوپر، اب ہم 7 بجے کے بیٹھے ہیں، 9:07 کے اوپر سروسز چیف، نیول چیف اور ایئر چیف وہاں تشریف لے آئے اور ان کا بھی بہت اچھے طریقے سے استقبال ہوا. اور اب سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ تشریف لائیں گے، لیکن جنرل باجوہ نہیں آئے. لوگ ان کا انتظار کرتے رہے، جس سے کچھ غلط فہمیاں یا مسکنسیپشنز ڈیولپ ہوں گی، اور میرے خیال میں تو انہیں آنا چاہیے تھا، وزیر اعظم کا حلف تھا. تو خیر ابھی جب جنرل باجوہ نہیں آئے اور 9:15 ہو گئے تو پھر ہم نے کہا کہ شاید تقریب حلف برداری نہیں ہو رہی. صادق سنجرانی کا بھی کوئی نشان نہیں نظر آ رہا تھا، اور پھر اچانک وہ بیگل بجتا ہے وہاں پر. بیگل بجا اور بہت سارے سیکیورٹی اور پروٹوکول میں وہ لوگ صادق سنجرانی اور شہباز شریف تشریف لائے. پھر تلاوت کلام پاک ہوئی، اس کا ترجمہ سنایا گیا، اور وہ آیت کا ترجمہ مجھے درست یاد نہیں، اور معاف کیجیے گا اگر میں کچھ اس مفہوم میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے. یہ والی آیہ کریمہ پڑھی گئی اور ان کا ترجمہ کیا گیا. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے اجازت لی گئی صادق سنجرانی صاحب سے کہ اب ہم پروسیڈ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کا حلف لیں. اور ویسے تو سلپ آف ٹنگ تو کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن سارے لوگ اس انتظار میں تھے کہ کہیں جیسے عمران خان سے غلطیاں ہوئی تھی. تو وہ تقریب میں اب ٹائم ہو گیا 9:15 بجے تک کا، اور پھر جنرل باجوہ نہیں آئے تو ابہام پیدا ہوا کہ شاید تقریب نہیں ہو رہی. پھر اس کے بعد اچانک بگل بجا، اور بگل جو ہے وہ بیسیکلی وزیر اعظم کی آمد کا اعلان ہوتا ہے، اور سرکاری پروٹوکول کے اندر وہ ایک حصار سا بنا لیتے ہیں. اس کے اندر بڑی تیز سے چلتے چلتے صادق سنجرانی اور شہباز شریف آئے، تلاوت کلام پاک ہوئی، اور پھر اس کا ترجمہ ہوا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اس کے بعد جناب کسی قسم کی غلطی کے بغیر شہباز شریف نے حلف اٹھایا، اور اس کے بعد انہیں وزیر اعظم پاکستان بننے کی مبارکباد دی گئی، اور بس اس کے بعد تقریب ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد چائے پانی کا سلسلہ تھا، اور وہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے تھے. سیاسی قائدین جو MNA MPA زیادہ تر تھے یا سینیٹرز تھے، وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف، مریم نواز کی طرف، اور حمزہ شہباز اور رانا ثناء اللہ، ان لوگوں کو مل رہے تھے. اور پھر ایک قطار لگی کہ وزیر اعظم پاکستان جو شہباز شریف نئے منتخب ہوئے ان سے ملنے کے لیے اگر آپ نے ملنا ہے تو آپ اس قطار میں کھڑے ہو جائیں. تو ہم ویسے میں متی اور باقی لوگ ادھر کھڑے ہوئے تھے، قطار میں نہیں تھے. تو وہ 4-5 منٹ کے بعد ہی انہوں نے کہا جی کہ اب ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، اور سیکیورٹی پروٹوکول میں وہ لوگ چلے گئے. اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف کے پاس ٹاسک بہت مشکل ہے. ساری جماعتوں کو متحد رکھنا بڑا مشکل کام ہے. متحد بھی رکھنا ہے، اکانومی کو بھی ریوائیو کرنا ہے. لیکن آج جو ہماری اسٹاک مارکیٹ نے رسپانس کیا اور وہ بہت اچھا تھا. اس کے علاوہ ڈالر 182 پہ آ گیا، اور یہ لوگوں کو ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا، اور پیٹرول کی پرائسز بھی سنا ہے آنے والے دنوں میں کم ہو جائیں گی. تو یہ بڑا اپ ہل ٹاسک ہے. میں نے آج سوچا کہ آج آپ کو صرف اس تقریب کی رودات سناتے ہیں کہ جس تقریب سے میں ہو کے آیا ہوں، کہ کس طرح سب کچھ ہوا. اور اس موقع پہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس عدالت کا کہ جس نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ممکن ہوا. ورنہ آئین کو تہس نہس بھی کیا جا سکتا تھا، نظریہ ضرورت بھی ایجاد کیا جا سکتا تھا. لیکن شکر ہے کہ ہماری عدالت عظمیٰ نے آئین کو سر بلند کیا، اور اسے ایک فیصلے کے نتیجے میں آج ہم پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت دیکھ رہے ہیں. اور ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے جن سیاسی قائدین نے جمہوریت کے لیے جد و جہد کی، ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگایا، اور آج اس نعرے کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے دیکھا.